Hello everyone, welcome to another part of our guide to reality of wellness extra। तो इस पार्ट के स्टार्ट होती है, हमें एनिस का मेंशन दिखाया जाता है जिस जगह पर एनिस एक चेयर पे बैठी हुई होती है। इतने में उसकी सर्वेंट, जो कि इसके पर्सनल सर्वेंट होती है, वो उसके पास आती है अपने हाथ में कुछ ब्रशेस वगैरह लेकर, जो कि मेकअप ब्रशेस थी। और वो कहती है कि आपकी मेकअप आपके लिए लाइट बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन वो हैवी मेकअप कराना चाहती थी ताकि वो लोगों पर अच्छे खासी इंप्रेशन बना सके और लोग सिर्फ उसको देख कर ही अपना मुंह बंद कर लें। जिस पर वो माफ़ी मांगती है, लेकिन अभी वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी एनिस की, नहीं मुझे हैवी मेकअप ही चाहिए। उसकी इस बात पर सारी की सारी तन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन उसकी पर्सनल सर्वेंट कहती है कि ऑफ कोर्स मैं अपना बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी और इस बार कुछ नया करने की कोशिश करूँगी। एनिस उसकी बात पर हैरान तो काफ़ी होती है। उसकी पर्सनल सर्वेंट थोड़े बहुत इसके ऊपर तजर्बे वगैरह करती है और उसका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अजीब और गरीब सा मेकअप किया हुआ होता है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। उसके साथ में उसका बटलर और वो ग्रीन बाल वाली लड़की जिसने पहले तो उसको बिट्रे किया था, जो कि ग्लोरिया की स्पाई थी, वो जज बनी हुई थी और वो उसे सही और ना का इसका मशवरा दे रही थी। काफ़ी देर तक उनकी इस तरह की झंझट पार्टी होती है कि वो मेकअप कैसा करे, ड्रेस कैसी पहने। काफ़ी देर तक उनकी इस बारे में होती है। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा उसके सर्वेंट की आपस में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी, जिनमें एक बात उसकी ऐसे जो दिल पर लगती है कि उसके सर्वेंट उसको कहती है कि बेशक हमारी लेडी दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी दिखती हैं, लेकिन जब वो बात करती थी वो पहले बहुत ही ज़्यादा हार्शली और स्केरी लगती थी, लेकिन अब तो वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अब वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और ऐसी पर्सनैलिटी हो गई हैं कि हर कोई उसके ऊपर मुतवज्जा हो जाए। ये बात तो एनिस के दिल पर लगी थी और उन दोनों के एक ग्रुप बन चुके थे। एक सर्वेंट के ग्रुप में 3 लड़कियां थी, जबकि दूसरे में 2, और वो लड़ी जा रही थी। दूसरी तरफ उसका बटलर आता है और उसे कहता है कि मैं अपने बुरी बात के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, और उसके सामने एक रुमाल देता है। कहता है कि आप जल्दी से अपना मुंह साफ कर लीजिए। फिर वो उससे अपना मुंह साफ करती है। सामने तो अभी भी वो सर्वेंट लड़े ही जा रही थी। तो इन सब को देखते हुए वो ये फैसला करती है कि वो खुद ही सारा मेकअप वगैरह करेगी। और वो जब खुद मेकअप करती है तो वो काफ़ी प्रिटी सा अच्छे सा लुक का मेकअप करती है। उसकी सर्वेंट देखकर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि उसके पास ऐसी भी स्केच मौजूद है। इस पर वो कहती है कि आप पहले ही क्यों नहीं कर रही थी इस तरह। वो बोलती है मुझे भी नहीं मालूम था। इसके बाद से शिफ्ट होता है और अब बारी थी उसकी ड्रेसेस की, जिसमें उसने काफ़ी सारे ड्रेसेस पहले ही बदल के देख लिए थे। अब वो एक फ्रोजी कलर का ड्रेस पहनी हुई थी, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोसिस्ट हो गई थी और अब वो उसके अंदर और ताकत नहीं थी कि वो और ज़्यादा ड्रेस चूज़ करे। लेकिन उसके डिज़ाइनर कह रही थी कि ये ड्रेस उस पर काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। लेकिन जो बटलर था वो न जाने उसके अंदर प्रोफेशन का ऐसा कौन सा कीड़ा जाग उठा था डिज़ाइनिंग का, कि वो उसको देखकर एक नज़र में कहता है नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लुक आ रहा है, लेकिन हमारी लेडी तो बहुत लुक चाहती हैं। वो खुद ही ज़्यादा बहुत हैरान थी और कहती है कि आगे तुम्हारे अंदर ये फैशन एक्सपर्ट का कीड़ा आया तो आया कहाँ से। एंड इसके पर्सनल डिज़ाइनर फिर उसे एक और ड्रेस दिखाती है जिसके अंदर वाइट, ब्लैक और पर्पल तीनों कलर का मिक्सचर था, जो कि वैसे मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन उसकी सर्वेंट कहती है कि नहीं ये लड़ी ग्लोरिया का सिग्नेचर स्टाइल है, तो आप इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर सकती। लेकिन सामने ही उसको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ब्लैक कलर का ड्रेस नज़र आता है जिसे वो पहन के आती है और वो उसमें बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। हर कोई उसकी वाह वाह कर रहा था। तो वो ड्रेस पहन के वो सीधा पहुंच जाती है ग्लोरिया की पार्टी के अंदर। बहुत सारी लड़कियां, उनमें से एक जो थी वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए अंदाज में कहती है कि मैंने मैडम को लास्ट टाइम कहा था इस ड्रेस के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आखिर अब लेडी एल्बर्टीन ने उनका ड्रेस कैसे पहन लिया, उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो दोनों की दोनों काफ़ी अजीब सी थी, मोटी सी, उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी और उस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आई जा रहा था। और अभी वो उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर ही रही थी। एनिस अपने मूडी मूड में चल रही थी, लेकिन अचानक से फ़ोन के कान में उसकी बातें जाती हैं और वो थोड़ी सी उसकी तरफ जैसे ही देखती है, वो दोनों की दोनों एकदम स्टैंड खड़ी हो जाती हैं, जैसे न जाने ऐसा क्या हो गया। वो तो अब काफ़ी ज़्यादा स्केरी सा लुक दे रही थी। उसके इस बात वो उनकी बोलती तो बंद हो जाती है और फिर वो वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। पूरे जितनी भी पार्टी थी उसमें वो जहाँ पर भी जा रहे लोग उसको देख कर ही एक तरफ हो जा रहे थे, जिससे उसको ये तो साबित हो गया था कि वो इस जगह विनर डिक्लेयर हो चुकी है। और वो भी सिर्फ इस वजह से कि उसका मेकअप काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हुआ हुआ है। एक इस तरह का मेकअप कोई जल्दी से उसको अप्रोच ना करे। और वो इस बात में शुक्र अदा कर रही होती कि अच्छा हुआ कि मैंने कोई थिक मेकअप नहीं किया है।
اس کے بعد وہ اور بھی زیادہ جگہوں پر ایکسپلور کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ایکسپلور کرتے ہوئے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ پر بہت زیادہ انسپوکن پریشر موجود ہے، جو کہ وہ زیادہ دیر تک تو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ ایک طرح کا الیکسر نکالتی ہے۔ وہ ایک ایسا الیکسر تھا جو کہ لگ بھگ 50,000 تک کا آ رہا تھا، اور ویسے یہ پیٹ کی گڑبڑ یا اس طرح کی چیزوں کے لیے تھا، جو کہ خاص طور پر ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے طور پر ہی لیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے پیٹ میں عجیب سی انڈائجیشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی، اور ویسے نہیں بھی ہو رہی تو وہ پہلے ہی اپنی احتیاط کے لیے اس کو پہلے سے ہی پی لیتی ہے، تاکہ اس کو یہاں پر اس طرح کی چیزیں فیس کرنی نہ پڑ جائیں۔ پھر وہ اپنے سارے سرمنٹ کو سوچتی ہے، جو کہ کہہ رہی تھی کہ پلیز لیڈی وہاں سے جیت کے ضرور آئیے گا، اور وہ یہ سوچتے وہ سارا کا سارا پی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ضرور میں آج کے دن یہ سب کچھ کر لوں گی اور جیت جاؤں گی۔ پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے جاتی ہے اور ایک چیئر پر جا کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ارد گرد کی چیزوں کو تھوڑا غور کرنے لگتی ہے، اور کہتی ہے اس جگہ پر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لیڈی گلوریا کو فالو کرتے ہیں اور وہ اس پارٹی میں آئے ہوئے ہیں۔ لیڈی گلوریا کے فالوورز ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ ان کے سامنے ہمیشہ اپنا اچھا امپریشن ہی دکھاتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے وہ بہت ہی زیادہ انوئنگ قسم کے تھے۔ اپنے پریویس لائف میں وہ گلوریا کی سائڈ تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے منہ تو بند ہی ہو جاتے تھے۔ وہ اس کے بارے میں ریڈیکولس اسٹوریز بناتی تو تھی، لیکن اس کے سامنے نہیں بول پاتی تھی، اور وہ ہمیشہ گلوریا سے ایسی جو چپکی رہتی تھی جس کی کوئی لمٹ نہیں تھی۔ اتنے میں ایک اور ریڈ کلر کے بالوں والی لڑکی اس کے پاس آگے رکتی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہ آگے اس کو پہلے گریٹ کرتی اور وہ کافی زیادہ روڈ وے میں گریٹ کرتی ہے۔ اس کا نام نتاشا تھا، جو کہ کافی زیادہ ایروگنٹ لگ رہی تھی اور بہت ہی ایروگنٹلی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ گلوریا کی ایک کلوز کانفیڈنٹ تھی، اور یہ ایک یوین فیملی کی ایک بہت ہی زیادہ اچھی نوبل وومن کہلائی جاتی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بولتی ہے آف کورس یہ لڑکے تو ضرور یہاں پر آنی ہی تھی، کیونکہ وہ اس کی اتنی زیادہ کلوز ہے، اور اگر یہ اس جگہ پر اٹینڈ نہ کرتی تو یہ کافی زیادہ عجیب سا تھا۔ لیکن وہ کافی زیادہ عجیب و غریب قسم کی عورت تھی۔ نتاشا ایک ڈاٹر تھی گلوری فیملی کی، جو کہ آگے جا کے ایک مرچنٹس بن جاتی ہے، وہ بھی یونین کی، جو کہ صرف اور صرف گلوریا کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آئی تھی اور بہت ہی ارگنٹلی اس کو کہتی ہے کہ مجھے تو لگا کہ تم آج کی اس پارٹی کو اسکپ کر دو گی اور تم یہاں پر نہیں آؤ گی۔ میرا خیال تھا کہ آج کے دن میں تم اس گراس لینڈ وومن کے ساتھ ہی گھوم پھر رہی ہوگی۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ اس گراس وومن جو گراس لیڈی ہے، اس کا جتنا بھی جو ٹیسٹ وغیرہ ہے وہ تو مجھے کچھ خاص اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے شاید تم واپس اپنی پچھلی لائف میں واپس آ گئی ہو۔ وہ بھی ایروگنٹلی اس کو کہتی ہے کیا میں واپس آ چکی ہوں؟ پھر وہ معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے اوہ معاف کرنا، میری زبان ذرا سے پھسل گئی تھی، میں پہلے ہی اپولوجائز کرتی ہوں، اور اس طرح کی تلخ باتیں اسے کافی دیر تک کہتی رہتی ہے۔ آئینس اپنے من میں کہتی ہے نتاشا کی ایک بہت ہی زیادہ مسٹریبل لائف گزرے کے آگے جا کے، اور اس کی بھی ایک ٹریجک اینڈنگ ہوگی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا جو شوہر تھا وہ ایک دوسرے عورت میں انوالو ہو جاتا ہے، لیکن جب نتاشا اس کے بارے میں اس سے پوچھتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ بری طرح سے دھتکار کر اسے اس پہلے سے باہر نکلوا دیتا ہے، اور اسے کافی بری طرح سے ٹریٹ بھی کرتا ہے۔ وہ اسی جگہ پر بری طرح بیٹھی ہوئی رہ جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر یہ کہتی ہے ضرور اس کا اینڈ اب اسی طرح گزرے گا، اسے اس پارٹی میں میرے پاس آنے کے بجائے جا کے سیدھا اپنے شوہر پر نظر رکھنی چاہیے، فضول میری طرف آگے یہ اس طرح کر رہی ہے۔ اس کو اس طرح دیکھ کر وہ اپنے من میں کہتی ہے کہ آگے اینس مجھے اتنی عجیب و غریب کے نظر سے کیوں دیکھ رہی ہے، شاید میں نے جو اس کو سچ کہا تھا وہ اس کو تکلیف دے گیا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتی ہوئی اس کو کہتی ہے کہ تم شاید لیڈی گلوریا کو جا کے گریٹ کر کے نہیں آئی ہو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں کہ تم بہت جلدی ان کے پاس جاؤ گی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں ضرور، ہاں میں جلدی چاہتی ہوں، تمہارے لیے کافی زیادہ مشکل بھرا ہو سکتا ہے۔ پھر نتاشا کہتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی لیڈی گلوریا کے بارے میں اس طرح کہنے کی، حالانکہ ویسے اس نے کچھ زیادہ غلط بات تو نہیں کی تھی، کہ بس یہی کہا تھا کہ یہ تھوڑا ٹربلزم ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں اتنی بری طرح بھڑکی ہوئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اور دیر تک بحث بازی کرنا چاہتی تھی، لیکن اینس اس کو اگنور کرتی ہوئی ایک دوسری لڑکی کے پاس جاتی ہے اور لیڈی گلوریا کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے، جس پر وہ بتاتی ہے کہ وہ گرین ہاؤس میں موجود ہے۔ وہ نتاشا اس کو اس طرح دیکھ کر کہتی ہے کہ ضرور یہ پاگل ہو چکی ہے، اور اینس وہاں سے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے اب دوسرے اسٹیج کی طرف جلدی سے جلدی جانا ہوگا۔ اب اینس سارے لوگوں کے بیچ میں سے گزرتی ہوئی گلوریا کی طرف جانے لگتی ہے۔ وہ جس جگہ سے گزر رہی تھی ساری لڑکیاں اس کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی، حالانکہ وہ اس آرٹیکل کے بارے میں بات کرتی ہے جو کہ کچھ دنوں پہلے لوئڈ نے اس کے بارے میں شائع کروایا تھا،
کہ وہ آپس میں سے کچھ اچھے دوست ہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس بات پر یقین کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پریگننٹ ہو چکی ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی بری بری باتیں کہہ رہے تھے کہ اس نے اسے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اس طرح کی چیزیں۔ وہ اپنے من میں کہتے ہیں کہ نوبل سوسائٹی ایک بہت زیادہ سینسیٹیو سوسائٹی ہے، جس میں لو سٹوریز وغیرہ اس طرح کی چھوٹی موٹی افواہیں ایسے جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ لیکن اینس ان کے سامنے دماغ خراب نہیں کرتی، وہ صرف ان سب کو وہاں سے اگنور کرتے ہوئے سیدھا چلی جاتی ہے گلوریا کے پاس۔ اس کے ارد گرد بہت ساری لڑکیاں موجود تھی جو کہ اس کو گریٹ کر رہی تھی اور اسے مکھن لگایا جا رہی تھی کہ تمہارے بال حسین ہیں، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ تو دوسری طرف گلوریا جو کہ کچھ کم غضب کی نہیں لگ رہی تھی، وہ بھی بے انتہا حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی اور بہت سے زیادہ روب انداز میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ کائنڈ لیڈی ہے، لیکن اندر سے کون بندہ کیسا ہے وہ کس کو معلوم۔ گلوریا جیسے ہی اینس کو دیکھتی ہے، اسے فوراً اپنی نائٹ کی بات یاد آ جاتی ہے، جو کہ کہتی ہے کہ میں نے کافی زیادہ لیڈی ایلبرٹین کے سروائیور کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کری، لیکن وہ اس اساسن گائیڈ کو نہیں ڈھونڈ پائی جو کہ میں نے اس کے پیچھے ساری تحقیقات لگانے کے لیے کری تھی۔ دیکھ کر لگتا ہے کہ ایپسلائن جو ہے وہ اس کو وہاں سے لے جا چکے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی رپلائی نہیں آیا تھا۔ گلوریا بہت زیادہ غصے میں انداز میں اس کو کہتی ہے کہ جو بھی کہہ رہی ہو صاف صاف بتاؤ اسے۔ تو اس کی نائٹ صاف صاف بتاتے ہیں کہ وہ اساسن جس کو انہوں نے ہائر کیا تھا کہ وہ اینس کو ماریں گے، وہ بھی شاید مارا گیا ہے۔ ایویڈنس جو تھے وہ یہی تھے کہ اسے گن کے ذریعے مارا گیا ہے۔ پھر گلوریا اپنے من میں کہتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ وہ کافی دنوں سے گن پریکٹس کر رہی ہے۔ تو سین آ جاتا ہے پریزنٹ میں۔ اب اینس کے سامنے گلوریا موجود تھی۔ گلوریا تو اسے اتنی زیادہ اچھی اور پیاری بات کر رہی تھی کہ جیسے تو ان کے بیچ میں کوئی تکرار ہی نہیں، لیکن کون جانے ان کے بیچ میں آخر کس طرح کی تکرار چل رہی ہے۔ اتنی زیادہ خطرناک تکرار کہ وہ ایک دوسرے کو مرنے کو تیار ہیں اور کچھ نہیں۔ اینس بھی اس کے سامنے بہت زیادہ اچھی اور کھلکھلاتے ہوئے انداز میں ملتی ہے اور وہ اس طرح کافی دیر تک اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اینس کا سارا روپ رنگ دیکھ کر وہ اس کے سامنے ٹوک بھی دیتی ہے کہ آج کے دن تو تم کافی زیادہ الگ سی لگ رہی ہو، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ وہ بھی تھوڑا ہنستے ہوئے کہتی اوہ اچھا ایسی بات ہے۔ اینس وہاں پر کھڑی ہوئی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ آج کے دن اس طرح کی میننگ لیس باتیں وغیرہ بالکل بھی یہاں پر ایکسچینج کرنے نہیں آئی تھی۔ پھر اس کا دھیان پیچھے کھڑی ہوئی اننون عورتوں پر جاتا ہے۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا دیکھ رہی تھی تو پھر گلوریا اس کو کہتی ہے کہ تمہارے پیچھے جو عورتیں ہیں اینس، وہ اس پر دھیان نہیں دے رہی تھی، وہ صرف پیچھے کی طرف ہی تھی، لیکن وہ ساری عورتیں جیسے ہی گلوریا ان کے بارے میں بات کرنے لگی تھی وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ گلوریا اس کو کہتی ہے کہ میں آج کے دن بہت زیادہ خوش ہوں کہ آج کے دن تم مجھ سے یہاں پر ملنے کے لیے آئی ہے، تم نے ٹی پارٹی اٹینڈ کی ہے۔ بہت زیادہ عرصہ ہو گیا کہ میں تم سے نہیں ملی ہوں، پہلے تو تم اکثر ہر دوسرے دن مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اور ابھی وہ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے نتاشا ان دونوں کو انٹرپٹ کرتی ہے۔ اس کی اس بات پر گلوریا کو اتنا جو زیادہ غصہ آتا ہے نا کہ وہ اس کا منہ نوچ کے اس کو ایک طرف مار کے پھینک دے، لیکن وہ زیادہ اس کے سامنے ریئیکٹ نہیں کرتی اور ہنستے ہوئے، کیونکہ ساری محفل کے سامنے موجود تھی، وہ اپنی بےعزتی کرا نہیں سکتی تھی، تو وہ بہت زیادہ خوش مزاجی سے نتاشا سے ملتی ہے۔ نتاشا اس کے سامنے آتی ہے اور ایک چائے کی پتیاں وغیرہ لے کے آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم آپ کو یہ کافی پسند آئی تھی، تو میں جب وہاں پر گئی تو آپ کے لیے کافی ساری لے آئی، اور وہ اس طرح کی اس کے سامنے تھوڑی بہت بکواس کر ہی رہی تھی کہ وہ اسے باتوں ہی باتوں میں تھوڑا بہت سخت لہجے میں اس کا نام لیتی ہے، جس کی وجہ سے نتاشا بھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور اس نے ان دونوں کی بات کو انٹرپٹ کر دیا ہے۔ تو وہ جلد از جلد وہ اس پتی کو وہاں پر رکھ کر چیرتے بھونتے ہوئے انداز میں وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد گلوریا واپس سے اس کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے اینس میں تم سے معافی چاہتی، اس نے ہماری کنورسیشن کو انٹرپٹ کر دیا تھا۔ اینس ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ پھر وہ دوبارہ سے ایک تھوڑا دھمکی بھرے انداز میں کہتی ہے کہ آج کے دن ہماری جو باتیں ہوئی لگتا ہے شاید تم تھوڑی بہت سمجھ گئی ہوگی، اور وہ جاتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپتھپاتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے اس پارٹی کو انجوائے کرنا تم۔ اس کے کندھے پر تھپتھپانے کے بعد اینس اتنی زیادہ جو گھبرا گئی تھی، وہ کپکپا رہی تھی، لیکن وہ اپنے کندھے کو پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے ذریعے کہتی ہے کام ڈاؤن ہو جاؤ، کام ڈاؤن ہو جاؤ، ریمبر کرو تو آخر یہاں پر کیوں آئی ہو اینس؟ ٹی پارٹی کو اٹینڈ کرنا یہ ہمارے کیس میں شامل ہے، لیکن آج کے دن جو میرا ریئل پرپز ہے وہاں یہاں پر آنے کا وہ یہ ہے کہ میں گلوریا کے سامنے اپنا جنگ کے بارے میں اعلان کر دوں۔ پھر دوسری طرف ایک اور سسٹم پیر ہوتا ہے جو کہ
ایک کورس کے سامنے افیئر ہوتا ہے نوٹیفیکیشن جس پر لکھا ہوا تھا کہ اسے ریسرچ پریزنٹیشن کے اندر جلدی سے جلدی جانا ہوگا۔ ابھی پریزنٹیشن شروع ہونے میں ابھی 2 گھنٹے ہی باقی ہیں، جس کی ابھی ریوارڈ اور پینلٹی وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی تھی۔ اینس دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ ابھی صرف 2 گھنٹے ہی موجود تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ پارٹی جلدی سے جلدی ختم ہو جائے۔ ارد گرد میں بہت زیادہ ہجوم مچا ہوا تھا، بسکٹس وغیرہ ہر ایک وہ چیزیں جو کہ ایک ٹی پارٹی میں شامل ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، لیکن اینس کا ان ساری چیزوں پر بالکل بھی دھیان نہیں تھا۔ وہ بس جلدی سے یہاں سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں اس کے کان میں کچھ آواز آتی ہے۔ کچھ لیڈیز اپنے بات کر رہی تھی کہ تم نے سنا ہے ابھی جو ریزلٹ پریزنٹیشن جو ہے وہ کاؤنٹ جیوٹ جو ہے وہ آج کے دن کر رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے، میرے فادر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں۔ وہ کافی زیادہ اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ اینس کہتی ہے یہاں میں نے سنا ہے ٹیلیپورٹیشن ڈیوائس وہ شاید آج کے دن پریزنٹ کی جائے گی۔ پھر وہ تھوڑی کنفیوز ہوتی ہے کیا ادر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں ٹیلیپورٹیشن ڈیوائس؟ اس کا مطلب یہ بھی جانتے ہیں یہ سارے ٹیلیپورٹیشن ڈیوائس ایک طرح کی رنگ ہے جو کہ اس طرح استعمال کی جاتی ہے کہ ایک پرسن ایک رنگ کو پہنتا ہے اور اس کا دوسرا جو پیئر ہوتا ہے وہ دوسرا پرسن پہنتا ہے۔ پھر ایک پرسن ایک جگہ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس بندے سے اس رنگ کے ذریعے اپنی جگہ کو ایکسچینج کر دیتا ہے۔ جس میں زیادہ تر جو نوبل بندے تھے وہ تو اپنی جان اس طرح بچا لیتے تھے، لیکن جو اس کی جگہ میں جو پیئر پہننے والے لوگ تھے وہ مارے جاتے تھے۔ اور پھر جب جنگ ختم ہوتی تھی تو وہ پیئر والی رنگ وہاں سے لا کر اس کی اصلی آنر کو دے دی جاتی تھی، اس نوبل بندے کو دے دی جاتی تھی۔ لیکن اس کے فادر جو تھے وہ اس طرح کی بات میں بالکل بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے اور ان پریویس لائف میں اسی وجہ سے اس جنگ کے دوران اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو کہ نوبل ایلائٹ کے کنگڈم ایپسلائن کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے اپنی جنگ کو ختم بھی کر لیا تھا اس رنگ کے ذریعے جو کہ ایک دوسرے سے چینج کی گئی تھی۔ اس کے خیال سے صرف کچھ لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ جو حصہ ہے اس گیم کا، اس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ جلدی سے وہاں پر جانا چاہتی تھی اور بہت زیادہ دیر ہوئی جا رہی تھی۔ اب وہ اس کے ٹائم کو دیکھتی ہے جو کہ صرف 2 ہی گھنٹے تھے اور وہ سوچتی ہے کہ اسے کافی زیادہ پینلٹی پے کرنی پڑے گی اگر وہ وہاں پر نہیں گئی۔ وہ کافی زیادہ اس کو دیر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس پارٹی کو اٹینڈ کرے، پھر اپنے گھر پر جائے، پھر وہاں پریزنٹیشن کے حساب سے اپنے کپڑے چینج کرے، میک اپ کرے، پھر وہاں سے ایک بگی میں بیٹھ کر وہاں پر جائے، اس سے کافی زیادہ دیر ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے پارٹی میں تو میں آ چکی ہوں، تو مجھے شاید اس کو بتا کر جلدی سے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اور اگر وہ یہ بات گلوریا کو بنا بتائے یہاں سے گئی تو گلوریا ضرور اس کو اس بارے میں اس کے کوئی نہ کوئی اگینسٹ استعمال کر سکتی ہے۔ اور ابھی یہی سوچتے ہوئے کہ وہ گلوریا سے جلد سے جلد جا کے بات کرے گی، وہ جلدی جلدی جا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں پھر سے وہ انکل اس کے سامنے آ جاتی ہے جس کا نام نتاشا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے لگتی ہے لیکن وہ جلدی بولتے انداز میں ایک اسکیری سی ہنسی ہنستی اور اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اینس بھی اس کی طرف تھوڑا سا روڈ وے میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے تو ہم بعد میں بات کریں گے اس کے بارے میں۔ پھر نتاشا تھوڑی بہت اور ایسی باتیں کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ کہتی ہے کہ وہ تم تو بس اس طرح ایکٹنگ کر رہی ہو جیسے تم سے زیادہ بزی بندہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں، مت بتانا کہ تم یہاں سے جانے کے بارے میں لیڈی سے ملنے کے لیے جا رہی ہو۔ شاید جو لیڈی ہیں وہ صرف انٹرٹین کرنے کے نوبلس کے لیے نہیں ہے، یہ ایک کرٹیسی ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس بارے میں چیک بالکل بھی نہیں کرنا کہ تم اس کی بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہو۔ اور آج کے دن انہوں نے تمہیں اس لیے یہاں پر بلایا ہے کہ وہ تمہارے جو گندے رومرز تمہارے بارے میں پھیل رہے ہیں نا وہ ان کو تھوڑا بہت ختم کر سکے۔ لیکن یہ کیا جانتی تھی، اس نے ان سارے رومرز کو بڑھانے کے لیے تو اس کو بلایا تھا۔ اینس کافی زیادہ پراؤڈلی وے میں اور ایک باعتماد طریقے سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے آخر تمہارا ایگزیکٹلی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ تھوڑا سا ہنستی ہوئی نیچے دیکھتی ہے اور کہتی ہے جسٹ لٹرلی۔ پھر وہ اس کے پوائنٹ کرتے ہوئے کہتی ہے تم لیڈی سے دور رہو، اسے فاصلہ بنا کے رکھو۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے خاموشی انداز میں اور وہ اس طرح کی 2-4 کھری کھوٹی باتیں ابھی اینس کو کہہ ہی رہی تھی اور ساتھ میں اس کو وہ 2 منہ والا چہرہ بھی کہہ دیتی ہے جس کے 2 چہرے تھے۔ اینس کہتی ہے اپنی بات کو تم سمرائز کرو، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو۔ وہ بہت زیادہ چلاتے ہوئے کہتی ہے آخر تم نے کیا کہا ہے مجھے؟ اینس کہتی ہے کہ تم مجھے پرووک کرنے کی کوشش کر رہی تھی نا، تو بس کیا مجھے ضرورت ہے کہ میں تمہارے سامنے اس طرح کی بات کروں جبکہ تم مجھے 2 چہرے والی عورت کہہ رہی ہو؟ وہ زیادہ چلاتے ہوئے کہتی ہے تم مائنڈیٹی کو ہارم کرنے کی کوشش کر رہی ہو،
اور زیادہ چیختے چلاتے ہوئے وہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ پھر اینس بھی بڑی کام انداز میں اس کو کہتی ہے، جنگ تم یہاں پہ لڑائی کرنے کی کوشش کر رہی ہو اور میرے لیے بالکل بھی بینیفیشل نہیں ہے کہ تم لیڈی کی پارٹی کو خراب کرو۔ وہ اس طرح کی بات سنتے ہی اپنے ارد گرد دیکھنے لگتی ہے کہ لڑکیاں ساری ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اینس کہتی ہے، کیا تم اس بارے میں شور ہو کہ میں 2 چہرے والی عورت ہوں؟ تم ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں میں اپنے ساتھ لے کے چل سکتی ہوں؟ تمہیں انٹروڈکشن دینا چاہیے اپنے بارے میں مکمل کہ تم آگے خود کیسی ہو۔ اور اس طرح کی 2-4 باتیں وہ اس کو کہتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ تم اس بارے میں بالکل صحیح ہو۔ لیکن اینس اس کے سامنے کھڑی ہوئی کہتی ہے کہ تم ہمیشہ اپنے ریپوٹیشن کے بارے میں، اپنے پوزیشن کے بارے میں دوسروں کو کرتی رہتی ہو۔ یہ ساری میننگ لیس باتیں ہیں اور یہ صرف اپنی تم پڑھائی دکھانے کے لیے کر رہی ہوتی اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی اس بات پر اس کو تو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ اینس تو اور زیادہ اس کو بھڑکانا شروع کر دیتی ہے اور اسے دھکا مارتی ہوئی اس کی طرف سے گزر جاتی ہے۔ نتاشا تو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کے پاس رکھا ہوا کیک اس کی طرف زور سے دے مارتی ہے۔ تو اس منہوا کے جتنے بھی پارٹ ریلیز ہوئے تھے، یعنی سیزن 1 جو کہ تھا، وہ میں نے اس وقت پورا کا پورا ایکسپلین کر دیا ہے۔ تو جیسے ہی اس کا سیزن 2 ریلیز ہوگا تو میں اسے بھی بہت جلد ایکسپلین کر دوں گی۔ تو مجھے امید ہے آپ جب تک پیشنٹلی تھوڑا بہت انتظار کریں گے۔ تو ملتے ہیں ہم اپنے نیو منہوا کی ایکسپلینیشن میں۔ تھینک یو، بائے بائے۔